हालेलुया। मसीह खुदावन के अजीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन यीशु मसीह का, जिसने मुझे आज फिर अपने कलाम की खिदमत का मौका दिया। आज मैं जिस अनुमान पर आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है ईमान से मांगो। यकूब रसूल का आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। यकूब रसूल का आम खत, खुदा के कलाम में से उसका पहला बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत तक खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानत होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी यह ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा का कलाम हमें बताता है कि ईमान पर खड़े होना है, ईमान के साथ मांगना है और शक नहीं करना। आज हम बात करेंगे कि खुदा के कलाम में की जो पहली आयत है उसके अंदर लिखा है, अगर तुम में से किसी के पास हिकमत की कमी हो, कोई शख्स ये समझता हो कि मेरे पास हिकमत नहीं है, तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा से मांगे, जो सबको फ्याजी के साथ देता है, जो किसी को मलामत नहीं करता। हमारा वास्ता अगर किसी इंसान के साथ पड़े, कोई चीज जरूरत हो और कोई वास्ता पड़ जाए, तो वो मलामत करता है कि ये चीज मैंने इतने की ली थी और ये मैं किसी को देता नहीं हूं। और इस तरह की कई बातें सुनने में मिलेंगी कि अगर किसी को पैसों की जरूरत हो, किसी के पास जाए, तो फिर भी वो उसे जरूर मलामत करता है कि मेरे पास है नहीं, कब दोगे। इस तरह की कई बातें जब इंसान के साथ हमारा वास्ता पड़ता है तो हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हम जब कितने ही गुनाहगार क्यों ना हों, हमने कितने ही गुनाह किए क्यों ना हों, लेकिन जब हम खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं, जब हम खुदा से मांगते हैं, जब हम अपने हाथों को लश्करों के खुदा की तरफ उठाते हैं, जब हम उससे मांगते हैं, जब हमारा भरोसा अपने जिंदा खुदा पर होता है और जब हमारा तवक्कल अपने खुदा पर होता है, जब हम उससे मांगते हैं, तो वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता, वो हमें मलामत नहीं करता, वो हमें यह नहीं कहता कि तूने फलां जगह पर यह गुनाह किया था, तूने फलां जगह पर यह झूठ बोला था, तूने फलां काम किया था। लेकिन वो हमें मलामत नहीं करता, वो हमें फ्याजी के साथ देता है। अगर हमें किसी मसले की समझ ना आ रही हो, हम कोई काम में उलझे हुए हों, किसी मसले में उलझे हुए हों, तो अगर हम कोई काम कर रहे हों तो उसके अंदर हम नाकामी का सामना हो, हम लगातार नाकाम हो रहे हों, तो खुदा का कलाम हमें कहता है कि अगर तुम में किसी के पास हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो सबको फ्याजी के साथ देता है। हिकमत सिर्फ खुदा दे सकता है, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके पास मर्जी चले जाए, लेकिन कोई आपको हिकमत नहीं दे सकता। हिकमत सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदा हमें दे सकता है। खुदा का कलाम कहता है वो भी फ्याजी के साथ देता है जिसको भी हिकमत चाहिए। अब मैं नंबर 2 जो बात है वो ये करने वाला हूं, मगर कलाम कहता है कि ईमान से मांगे। ईमान के साथ जब हम उसकी हजूरी के अंदर आ जाते हैं कि खुदावन मुझे कारोबार चाहिए, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है,
مجھے روپے پیسے کی برکت دے دے، خداون میرے پاس گاڑی نہیں ہے، گاڑی جیسی برکت دے دے، گھر نہیں ہے، گھر جیسی برکت دے دے، خداون میرے پاس بزنس نہیں ہے۔ جو جب ہم ایمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارا خدا ہماری امید سے بڑھ کر، ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ جس چیز پر ہم امید لگائے ہوتے ہیں وہ ہمارا خدا ہمیں اس سے بھی بڑھ کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے صرف اور صرف ہمیں اپنے ایمان پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ یہ آگے جا کر بھی میں یہ آیت خدا کے کلام میں پڑھوں گا، لیکن اب یہاں پر میں بات کر رہا ہوں کہ ایمان سے مانگے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری کے اندر آئیں گے، ایمان کے ساتھ خدا کو حاضر ناظر جان کر اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر نمبر 3 کہ شک نہ کرے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کی حضوری کے اندر بھی آتا ہو اور شک بھی کرتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قادر مطلق خدا کی جو اختیار ہے اس پر شک کر رہا ہے۔ قادر مطلق خدا جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، آج دنیا کے اندر کوئی دنیا کا ایسا سائنسدان، دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو چھت کو کھڑا کر دے اور اس کے نیچے ستون نہ بنائے، کوئی پلر نہ بنائے، کوئی سہارا کے بغیر اس چھت کو کھڑا کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، میرا اور آپ کا خدا جو حی القیوم ہے، جو واحد خدا ہے، جو لشکروں کا خدا ہے، جس کے آگے ہزاروں ہزار سرافیم اور اس کے لشکر قدوس 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 پکارتے ہیں، اس نے آسمان کو بنایا بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی پلر کے۔ اس نے اس آسمان کو کھڑا کیا، اس نے پانیوں کے اوپر اس زمین کو کھڑا کیا۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شک کرتا ہے اور خدا کی حضوری کے اندر بھی آتا ہے اور شک کرتا ہے تو وہ خدا کی اس وحدانیت پر شک کرتا ہے، خدا کی اس اتھارٹی پر شک کرتا ہے، خدا کی اس زندہ ہونے پر شک کرتا ہے، خدا کی اس پاور پر شک کرتا ہے، خدا کے اس اختیار پر شک کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ خدا کی حضوری کے اندر بھی آتا ہے اور پھر شک کرتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ملے گا یا نہ ملے گا، پتہ نہیں میں خدا کے گھر کے اندر بھی گیا ہوں، دعا بھی کروائی، دعائیں بھی کی ہیں، پتہ نہیں میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، اور ایسا آدمی کلام کہتا ہے کہ دو دلا ہے۔ دو دلا شخص کے بارے میں خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ کلام کہتا ہے کہ وہ شخص دو دلا ہے اور وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہیں اور سما جاتی ہیں۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا۔ دو دل شخص کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ سمندر کی لہر کی مانند ہے۔ سمندر کی لہریں آپ نے اور مجھے بھی دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں۔ سمندر کی لہریں جب اٹھتی ہیں تو اتنی بلند اور اس طرح شور کرتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے بھی بہا کر لے جائیں، لیکن جب وہ کنارے پر آتی ہیں تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دو دلے نہ ہوں، ہم شک کرنے والے نہ ہوں۔ جب ہم خدا کی حضوری کے اندر آ جاتے ہیں کہ خدا، پھر ایمان رکھیں، پھر ایمان پر کھڑے ہو جائیں کہ خدا ہمیں جو بھی مانگا ہے ہم نے اس سے، وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم نے آج تک زندگی کا حصہ دو دلا بن کر گزارا ہے، اگر ہم نے آج تک خدا پر شک کیا تو پھر آج اس کی حضوری کے اندر آئیں اور اس سے معافی مانگیں۔ خداوند، میں نے زندگی کا بہت سارا حصہ دو دلا بن کر گزارا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ آئندہ میں تیرے ساتھ چلنے کا عہد کرتا ہوں۔ قوم اسرائیل کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔
خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ میری قوم اسرائیل کو لے کر مصر کی غلامی سے لے کر وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر لے کر جا، جو میں نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا کہ ملک کنعان کے اندر وہ ملک ان کو دوں گا۔ تو جب خدا کا بندہ موسیٰ اس قوم کو لے کر جا رہا تھا، تو جب خدا کا بندہ پہاڑ پر خدا کی رفاقت کے اندر گیا، خدا کی ملاقات میں گیا اور خدا سے تاکہ اس کی عبادت کرے اور اس کی رفاقت کے اندر رہے، تو اسے کچھ ٹائم لگ گیا، 40 دن اسے وہاں پر لگ گئے۔ اور ہم خدا کے کلام کو جب دیکھتے ہیں کہ قوم اسرائیل بھول گئی سب کچھ، کہ خدا کس طرح جنگلوں کے اندر، بیابان کے اندر ان کے ساتھ رہا، ہر چیز، ہر ایک ضروریات ان کی پوری کرتا رہا۔ لیکن یہی وہ بات ہے جو ہم نے یعقوب کے خط اس کے پہلے باب اس کی 5 سے 8 آیت تک پڑھی ہے کہ جو شک کرنے والا شخص ہے وہ دو دلا ہے۔ یہ قوم اسرائیل بھی دو دلی بن گئی، یہ خدا کے وعدوں کو، خدا کی برکت کو، خدا کی رحمت کو بھول گئی، اور اس نے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا، اس کی حمد کرنے لگی۔ کیا سونے کا بچڑا جو تھا وہ ان کو روٹی دیتا تھا؟ کیا سونے کا بچڑا جو تھا ان کے سفر کے اندر ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا؟ کیا سونے کا بچڑا ان کو پانی دیتا تھا؟ آج مسیحیت کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جس نے وہ واحد خدا جس نے آپ کو زندگی دی، آپ کو سانسیں دی، آپ کو صحت اور تندرستی دیتا اور ہر روز آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن قوم اسرائیل کی طرح بہت سارے لوگ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، تو دو دلے بن کر اور معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، درباروں پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جہاں خدا کا کلام انہیں منع کرتا ہے اس جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ مسیحو، قوم اسرائیل کی طرح بے دلے نہ بنے، دو دلے نہ بنے، اور جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے لیے ایک بچڑا بنا لیا۔ عزیزو، جب آپ خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں تو صرف خدا سے مانگیں اور اس سے کہیں کہ خداون اگر تو میرے ساتھ ہے تو کون میرا مخالف؟ خداون تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا، آج تو مجھے اس مصیبت سے بھی نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر نجات اور اگر کسی بیماری سے، اگر کسی مصیبت سے ہمیں رہائی نہیں بھی ملتی، تو چاہے ہم تندرستی کے اندر ہوں، چاہے ہم بیماری کے اندر ہوں، موت تو ایک دن آنی ہے، لیکن مبارک وہ ہے جو مسیح کے ساتھ چلتا ہوا دکھوں کے اندر مسیح کے ساتھ بھی چلے اور دکھ اٹھائے، کیونکہ جو کوئی مسیح نے کہا اپنی صلیب نہ اٹھائے، میرے پیچھے نہ چلے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ آج صلیب کی جو بات ہے کہ یسوع مسیح نے کہی تھی، وہ دکھوں کی صلیب ہے۔ اپنی صلیب جو اٹھانی ہے وہ دکھوں کی صلیبیں ہیں، پریشانیوں کی صلیبیں ہیں۔ مسیحی زندگی کوئی بادشاہوں والی زندگی نہیں ہے، مسیحی زندگی کوئی ایسی زندگی نہیں ہے کہ ہم نے مسیح کو قبول کر لیا اور ہم پر مصیبتیں نہ آئیں۔ مسیحی زندگی جو ہے وہ دکھوں والی زندگی ہے۔ مسیح نے خداوند نے کہا کہ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے، میرے پیچھے نہ چلے، وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ آج اگر ہم دکھ کے اندر ہیں، سکھ کے اندر ہیں، جس حال کے اندر بھی ہیں، اگر ہم مسیح کے ساتھ نہیں چلتے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اگر ہم دو دلے ہیں تو پھر اپنے اس گناہ سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے آج تک دو دلے بن کر زندگی گزاری تو آج معافی مانگے خدا سے، خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کریں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ زبور 119 اس کی آیت نمبر 113 کے اندر لکھا ہے، خدا کلام کرتا ہے، مجھے دو دلوں سے نفرت ہے پر تیری شریعت سے محبت رکھتا ہوں۔
خدا کلام کرتا ہے کہ مجھے 2 دلوں سے نفرت ہے، اور ایسا شخص جو 2 دلا بن کر زندگی گزارتا ہے، خدا کو اس سے نفرت ہے۔ جس شخص سے خدا کو نفرت ہو، عزیزو، وہ کیسے بحال ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ کس طرح ناکامیاں اس کا مقدر ہوں؟ تو وہ جس سے خدا نفرت کرتا ہو، وہ دن بدن ناکامی کے اندر جائے گا، پریشانی کے اندر جائے گا۔ اس لیے 2 دلے بن کر زندگی نہ گزاریں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں 11 باب اس کی پہلی آیت کے اندر، وہاں پر ہمیں ایک آیت ملتی ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جو شخص ایمان پر کھڑا ہو جاتا ہے، جو شخص ایمان کو بنیاد بنا کر بڑھتا ہے مسیحیت کے اندر، وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر شک بھی نہیں ہوتا۔ اگر ایمان انسان کے اندر نہیں رہے گا تو پھر وہ شخص 2 دلا ہے۔ سب سے پہلے جو کام ہے وہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ مسیح خداوند نے کہا ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام کے لیے جمع ہوں گے، میں وہاں موجود ہوں گا۔ یہ مسیح خداوند کا وعدہ ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ ایمان ہے کہ میں مسیح کا پیروکار ہوں اور میرا مسیحا میرے ساتھ ہے، میرا مسیحا جب میں دعا کے اندر بیٹھا ہوں تو وہ یہاں پر موجود ہے، تو جب اس کے اندر یہ ایمان ہوگا تو وہ شک بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو پھر اس کے اندر شک بھی ہوگا۔ کلام کہتا ہے شک کرنے والا شخص 2 دلا ہے اور وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے۔ اور زبور کی کتاب کے اندر لکھا ہے خداون کو اس سے نفرت ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج تک زندگی کا ایک حصہ ہم نے 2 دلا بن کر گزارا، 2 دلا بن کر ہم خدا کی ذات پر شک کرتے رہے، ہم ایمان ہمارے اندر نہیں، تو خدا سے مانگیں، وہ آپ کو ایمان کی مضبوطی دے گا۔ مسیح یسوع کے جو شاگرد تھے، جب انہوں نے کہا کہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا، اور پھر جب وہ گئے تو انہوں نے معجزات کیے اور انہوں نے کلام سنایا، انہوں نے انجیل کی منادی کی اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ایمان کو بڑھائے تو یسوع مسیح سے کہیں خداوند میرے ایمان کو بڑھا، اور میرے اندر جو 2 دلا پن ہے میرے اندر، اس کو ختم کر دے، میری زندگی کے اندر مداخلت کر، میرے حالات بدل دے، میری سوچیں بدل دے، میرے خیال بدل دے اور مجھ پر رحم کر دے۔ تیرا پاک روح جو میرا دوسرا مددگار ہے، وہ میری حفاظت کرے، میری نگہبانی کرے، اور خداوند میری زندگی دعائیا زندگی بنا دے، مجھے لفظوں کی ترتیب دے، اور تیرا پاک روح میرے ساتھ ساتھ رہے۔ اور جب ہم اس کی حضوری کے اندر آئیں گے اور کہیں گے خداوند روح کی 9 نعمتوں سے 9 پھلوں سے بھر دے، تو میرا اور آپ کا خدا ہمیں ہر چیز دینے پر قادر ہے، اور وہ فیاضی کے ساتھ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس کے پیمانے اس طرح نہیں کہ ماپ تول کر دے، وہ فیاضی کے ساتھ ہمیں ہر چیز دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو۔